अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ मीर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपना सर शाहिद। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गज़ल। ठीक है, तो इससे पहले वाले जो भी हमारे चैप्टर्स आ रहे हैं वो हमने पढ़ा दिए हैं और उनको हमने अपने यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट 9th क्लास उर्दू बनाई है उनकी। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाकर सारे चैप्टर्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। गज़ल के लग़वी माने हैं औरतों से बातें करना या औरतों के मुतल्लिक बातें करना। यानी अगर लग़वी हिसाब से देखें हम तो औरत गज़ल के क्या माने हैं, औरतों से बातें करना यानी किसी औरत से बातें करना या औरतों से बातें करना, बहुत सारी औरतों से बातें करना, या किसी के सामने औरतों के मुतल्लिक बातें करना, औरतों के बारे में बातें करना। ठीक है, तो आपने गज़लें सुनी होगी और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गज़लों के बहुत ही फ़ैन होते हैं। ठीक है, उनमें से हम भी हैं। इस्लाह शार में गज़ल उस सन्नफ़ सहन को कहते हैं जिसके पहले शार के दोनों मिसरे आपस में हम काफ़िया, हम रदीफ़ और हम बहर होते हैं। ठीक है, अगर इस्लाह शार में देखा जाए, ठीक है, शायरी की दुनिया में देखा जाए, यूँ मान लो आप। ठीक है, गज़ल उस सन्नफ़ सहन को कहते हैं जिसके पहले दोनों मिसरे, ठीक है, पहले दोनों स्टेंजा क्या हो, आपस में हम काफ़िया हो। हम काफ़िया किससे कहते हैं, पीछे आने वाला। हम काफ़िया के असली मतलब है माने ही पीछे आने वाला। ठीक है, जैसे कि अब जो गज़ल होती है इसके पहले दोनों मिसरे क्या होने चाहिए, आपस में हम काफ़िया होने चाहिए। ठीक है, और हम रदीफ़ होने चाहिए। ठीक, हम काफ़िया जैसे कि हम लिखते हैं आना, फिर जाना, खाना, नाम, जाम, शाम वगैरह। ठीक है, यह हम काफ़िया और हम वज़न है। ठीक है, और अक्सर हम काफ़िया जो होता है, ठीक है, वो रदीफ़ से पहले आता है। ठीक है, हम काफ़िया जो होता है वो रदीफ़ से पहले आता है। और रदीफ़ क्या होता है, हम रदीफ़ को समझते हैं शार के आखिर में रदीफ़ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अब रदीफ़ हम देखते हैं, रदीफ़ की एक मिसाल देते हैं। रदीफ़ वो कलमा है जो शार के आखिर में बार बार आते हैं। ठीक है, यानी शार के आखिर में दोहराए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मिसाल हम एक शार एक पढ़ते हैं, असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता। अब जो नहीं होता दोनों शेर में आए हैं, ये शार के आखिर में बोल दिए गए हैं। ठीक है, तो नहीं होता जो है ये रदीफ़ है। ठीक है, इससे पहले क्या है, ज़रा और फ़िज़ा। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे काफ़िया कहलाएंगे। ठीक है, और बाकी तमाम शार पहले शार के काफ़िए, रदीफ़ और वज़न पर कहे जाते हैं, और जो फिर इसके बाद बाकी शार आते हैं वो इसी काफ़िए या रदीफ़ और वज़न पर कहे जाते हैं। मानी लिहाज से गज़ल का हर शेर एक मुकम्मल अकाई होता है और हर शेर का माने जुदा गाना होते हैं। मानवी लिहाज से अगर हम देखते हैं तो शेर का, गज़ल का हर शेर जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, मुकम्मल अकाई होता है। ठीक है, उसके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, और हर शेर के माने जुदा गाना होते हैं, यानी इनके जो माने होते हैं ये भी अलग होते हैं। अगर कोई गज़ल एक ही मौजू पर कही जाए तो उससे गज़ल मसलसल कहते हैं। ठीक है, अगर किसी गज़ल को हम एक ही मौजू पे लिखेंगे, ठीक है, तो उससे क्या कहेंगे हम, गज़ल मसलसल। गज़ल के पहले शार को मतला कहते हैं, गज़ल का जो पहला शार होता है उससे क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। ठीक है, जिसके क्या होते हैं, दो मिसरे होते हैं, और गज़ल के पहले शार के दो मिसरे होते हैं, शार के होते ही दो मिसरे। ठीक है, उसमें क्या होता है, दो मिसरों में दोनों मिसरे आपस में हम काफ़ी और हम रदीफ़ होते हैं। याद रखना इस बात को। और पहले शार को क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। ठीक है, मतला में मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, पहले दो जो मिसरे होते हैं वो क्या होते हैं, हम काफ़िया होते हैं और हम रदीफ़ होते हैं। जैसे आपको मैंने कहा था, असर इसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता। ये मैंने आपको शार एक रवानी का है, यानी ज़ुबान से बता दिया। ठीक है, ये लिखा हुआ नहीं है। अब जो ये दोनों मिसरे हैं ये आपस में हम काफ़िया भी और हम रदीफ़ भी हैं।
غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، اور جو آخری شعر ہوتا ہے غزل کا اس سے کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں شاعر عام طور پر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا کرتا ہے شاعر؟ اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اولاً غزل سے مراد وہ صنف سخن لی جاتی تھی جس میں عشق و محبت، خوبصورتی اور جوانی کی امنگوں کا ذکر ہو۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ جب غزل شروعات میں وجود میں آئی تو اس وقت غزل اس صنف سے کہتے تھے جس میں عشق اور محبت کی باتیں کی جاتی تھی، خوبصورتی کی باتیں کی جاتی تھی اور جوانی کی امنگوں کی باتیں کی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ ذکر ہو گیا یعنی بات کرنا، تذکرہ کرنا کسی چیز کے بارے میں۔ لیکن تغیر زمانے کے ساتھ ساتھ غزل بھی اپنے رنگ بدلتی گئی، لیکن یعنی کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو غزل کی جو رنگت تھی وہ بھی بدلتی گئی، اس کے موضوعات بدلتے رہے اور غزل کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ اس کے جو موضوعات تھے غزل کے وہ بدلتے گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے یہ صرف عورتوں کے بارے میں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا اس کے بارے میں ہوتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے یہ کیا ہو گئی؟ یہ وسیع ہوتی گئی، اس کے موضوعات کیا ہوتے گئے؟ بدلتے گئے، وسیع ہو گیا، زیادہ پھیل جانا، ٹھیک ہے۔ جدید غزل میں کوئی بھی موضوع، ہر قسم کے جذبات اور خیالات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ آج کی غزل اگر دیکھتے ہیں اس میں کوئی بھی موضوع اٹھا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اور جو قسم کا خیال آپ کے دماغ میں ہے وہ آپ بیان کر سکتے ہیں غزل کے ذریعے۔ لیکن پہلے کیا ہوتا تھا؟ صرف آپ غزل میں عورتوں کی باتیں کرتے تھے یا عورتوں سے باتیں کرتے تھے یا عورتوں کے متعلق باتیں کرتے تھے۔ یعنی اب غزل کے موضوعات زندگی کی طرح ہمیں گیر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب غزل کے موضوعات جو ہے جس طرح سے زندگی بدلتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اب غزل کے موضوعات بھی بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ غزل اردو شاعری کی سب سے زیادہ دلچسپ اور مقبول عام صنف سخن ہے۔ یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں، دو رائے یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ جو غزل ہے یہ اردو شاعر کی کیا ہے؟ بہت بڑی دلچسپ اور مقبول صنف ہے، ٹھیک ہے۔ بہت انٹرسٹنگ پارٹ ہے، مجھے سب سے بہتر پارٹ یہی لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ غزل ہی ہے جس نے اردو شاعری کو عالمی شاعری کے ہم پلہ بنا دیا ہے۔ یعنی کہ غزل ہی کی بدولت جو اردو شاعری تھی وہ عالمی ورلڈ وائڈ جو شاعری، عالمی کسے کہتے ہیں؟ ورلڈ وائڈ کی شاعری جو تھی اس کے ہم پلہ بنا دیا، اس کے برابر میں بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اردو میں غزل فارسی سے آئی ہے، لیکن شعرائے اردو نے غزل میں اس طرح کے جدت ترازیاں کی کہ اردو غزل فارسی سے زیادہ تر خوددار بن گئی۔ اردو میں غزل کہاں سے آئی؟ فارسی سے آئی، لیکن جو اردو کے شعراء تھے یعنی کہ جو اردو کے شاعر تھے جو اردو میں شاعری کرتے تھے انہوں نے اس حد تک ترقیاں کی، ٹھیک ہے، اس حد تک پہنچ گئے کہ جو اردو غزل تھی یہ فارسی کی شاعری سے، فارسی کی غزلیات سے بہت آگے بڑھ گئی، ٹھیک ہے، اور اس سے آگے حدیں پار کر گئی۔ اردو غزل کی تاریخ، ٹھیک ہے، یعنی کہ اردو غزل کب سے سٹارٹ ہوئی، کب سے شروع ہوئی، پھر اردو غزل کس کس کے بارے میں کہی جانے لگی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں سب جانیں گے۔ اردو غزل گوئی کا آغاز دکن میں ہوا، اور اس کا آغاز یعنی شروعات کہاں ہوئی؟ دکن میں ہوئی اردو غزل گوئی کی۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ اردو کے سب پہلے غزل گو شاعر ہیں، لیکن پہلے باشعور غزل گو ولی دکنی ہیں۔ اردو کے سب سے پہلے شاعر کون ہیں؟ مانا جاتا ہے سلطان محمد قلی قطب شاہ کو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر باشعور غزل گوئی کی بات کرتے ہیں تو وہ ہیں ولی دکنی، ٹھیک ہے، جنہوں نے اردو غزل کو سر بلندی عطا کی۔ یعنی ولی دکنی نے باشعور شاعری کے ساتھ، باشعور غزلوں کے ساتھ اب اس اردو کو کیا کر دیا؟ اردو غزل گوئی کو سر بلندی عطا کر گئی، ٹھیک ہے، یعنی بہت اونچائی تک پہنچایا۔ ولی کے معاصرین میں آبرو، مضمون وغیرہ نے غزلیں کہیں، ٹھیک ہے۔ خاتم
مظہر جان جانے جانا اور آرزو نے اردو کو غزل کو نمایاں ترقی دی. حاتم، مظہر جانے جانا اور آرزو نے، ٹھیک ہے، انہوں نے اردو غزل گوئی کو نمایاں ترقی دی، یعنی کہ اردو غزل گوئی میں امپرومنٹ لائے، ٹھیک ہے، اچیومنٹس لائے. دلی میں میر درد اور سودا نے اردو غزل کو نزاکت، نفاست، سوز و گراز، درد و یاس اور سلاست و صفائی کی عطا کی. ٹھیک ہے، اردو میں میر درد اور سودا نے اردو غزل کو نزاکت، نفاست، سوز و گداز، درد و یاس اور سلاست و صفائی عطا کی. 1857 عیسوی کے ہنگامے کے بعد دہلی تباہ ہو گئی. ٹھیک ہے، 1857 کا ہنگامہ کیا تھا؟ ریوولٹ ایک ہوا تھا. ٹھیک ہے، ریوولٹا 1857 سے کہا جاتا ہے، یا فرسٹ وار آف فریڈم، فرسٹ انڈیپینڈنس وار بھی اسے کہا جاتا ہے. تو اس ہنگامے کے بعد دلی جو تھی وہ تباہ ہو گئی. شعر و ادب کا گہوارہ لکھنؤ بن گیا. ٹھیک ہے، اب پہلے تو دہلی میں ہوتے تھے یہ شاعر وغیرہ، ٹھیک ہے، یہیں پر شاعری کرتے تھے. اب یہ یہاں سے شفٹ ہو گئے لکھنؤ میں. ٹھیک ہے، یہاں میر حسن مصحفی اور جرات نے معاملہ بندی، بزلہ سنجی اور اریانی پیدا کی. تو یہاں پر جب لکھنؤ میں آ گئی غزل کا دبدبہ آ گیا، تو یہاں پر میر حسن مصحفی اور جرات نے ایسے ماحول کے اثر اس میں ڈالے غزل میں. ٹھیک ہے، ان اثرات کی بدولت غزل میں معاملہ بندی، بزلہ سنجی اور اریانی پیدا کی. ٹھیک ہے، ناسخ اور آتش نے دبستان لکھنؤ کی بنیاد ڈالی اور غزل مضمون آفرینی، عمائیت لفاظی، معاملہ بندی اور بوال حوثی کا شکار ہو گئی. تو ناسخ اور آتش نے دبستان لکھنؤ کی بنیاد ڈالی. ٹھیک ہے، اگر یہ آ جائے سوال کہ دبستان لکھنؤ کی بنیاد کس نے ڈالی، تو وہ ناسخ اور آتش تھے. ٹھیک ہے، اور غزل مضمون آفرینی، عمائیت لفاظی، معاملہ بندی اور بوال حوثی کا شکار ہو گئی. دبستان لکھنؤ نے داخلیت کے بجائے خارجیت پر زور دیا. تو دبستان لکھنؤ جو تھے انہوں نے داخلیت کے بجائے کیا کیا؟ خارجیت پہ زور دیا. غالب، مومن اور ذوق نے دبستان دہلی کو ترقی دی. غالب، مومن اور ذوق یہ 3 شاعر تھے. ٹھیک ہے، اور بہت مشہور شاعر تھے. انہوں نے دبستان دہلی کو ترقی دی. ٹھیک ہے، غالب کے فلسفیانہ انداز نے غزل میں وقار، سنجیدگی اور وزن پیدا کر دیا. غالب کا ایک فلسفیانہ انداز تھا. ٹھیک ہے، اس کا فلسفہ دینے کا انداز بہت ہی نرالا تھا. اس نے غزل میں وقار بھر دیا. ٹھیک ہے، قدر بھر دی، سنجیدگی بھر دی. ٹھیک ہے، اور وزن پیدا کی اس میں. ٹھیک ہے، مومن کی نازک خیالی، حسن اور نفاست نے غزل کو ایک نکھار بخشا. تو مومن کی خیال نازکی، یعنی کہ اس کی جو تھاٹ ہے، جو صاف پاک سوچ تھی، حسن اور نفاست نے غزل کو کیا کیا؟ ایک نکھار بخشا، فلورش کیا. ٹھیک ہے، ذوق نے زبان و بیان کے لحاظ سے اس کو بلندی عطا کی. تو اب ذوق نے جو اس کی زبان و بیان تھا، ٹھیک ہے، اس کی زبان کی بیانی جو تھی، اس کے الفاظ نے بھی غزل کو بلندی عطا کی. 20ویں صدی جہاں پوری دنیا کے تغیر و تبدل کی صدی رہی، وہیں اس صدی میں غزل بھی ہر طرح سے تبدیلیوں کا شکار ہوتی رہی. جیسا کہ 20ویں صدی تھی، اس میں بہت ساری ورلڈ وائڈ چینجز ہوئی. ٹھیک ہے، پوری دنیا میں چینجز آئی، تبدیلیاں آئی. ٹھیک ہے، تو ان تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ غزل میں جو حساب کتاب تھا اس میں بھی تبدیلیاں آ گئی. جو غزل لکھنے کے طریقے تھے، ٹھیک ہے، اس میں بھی تبدیلیاں آ گئی اور یہ بھی تبدیلیوں کا شکار بن گئی. ٹھیک ہے، اس کی حیت بدلنے کے لیے، یہ حیت ہے، بدلنے کے ناکام تجربے ہوئے، لیکن اس کے موضوعات میں
زیادہ ہمہ گیری پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کی جو حیت تھی یعنی اس کا جو سٹرکچر تھا وہ چینج کرنے کے لیے بہت سارے تجربے استعمال کیے گئے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے موضوعات پر یہ لکھی گئی، ٹھیک ہے، لیکن اس کی موضوعات میں زیادہ ہمہ گیر پیدا ہو گئی، اور جو اس کے موضوع تھے، ٹھیک ہے، اس کے موضوع میں کیا ہو گئی، زیادہ ہمہ گیری پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی جس حساب سے حالات ہوتے تھے اس حساب سے غزل بھی لکھی جاتی تھی، ٹھیک ہے، یہ حالات کے حساب ساتھ ساتھ غزل بھی چلنے لگی، ٹھیک ہے، زندگی کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ غزل بھی بیان ہونے لگی اسی طریقے سے۔ اس صدی کی آمد کے ساتھ ہی علامہ اقبال نے غزل کی دنیا میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کی، تو اسی دور کیا ہو گیا، اقبال کی آمد ہوئی، ٹھیک ہے، اور جب انہوں نے غزل میں اپنا قدم رکھا، ٹھیک ہے، انہوں نے جب غزل گوئی میں قدم رکھا تو بہت ساری انقلابی تبدیلیاں پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ حسرت روایت کی بازیافت میں مگن رہے، حسرت جو تھے وہ کس میں مگن رہے، بازیافت کی سلسلے میں، ٹھیک ہے، وہ یہی روایت، اسی روایت میں تھے۔ ترقی پسند تحریک نے شعراء کی سوچ اور شاعری کا انداز بدل دیا۔ ترقی پسند تحریک جو لوگ تھے، جو شاعر تھے، ٹھیک ہے، جو ترقی کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کیا کام کیا، ان کی سوچ نے ان کی شاعری کا انداز ہی بدل دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی سوچ جو تھی وہ ترقی پسند طریقے کی تھی، تو جس کی وجہ سے ان کی شاعری کا جو انداز تھا اس نے شاعری کا انداز ہی بدل دیا۔ غم جانا کی جگہ غم دراں نے لے لی، ٹھیک ہے، اب جہاں غم جانا تھا، ٹھیک ہے، جہاں محبوب کے بارے میں ڈسکس کرتے تھے، اب غم دراں کی وہاں باتیں ہونے لگی، ٹھیک ہے، یعنی غم دراں کس سے کہتے، دور میں جو پریشانیاں تھیں وہ ڈسکس ہونے لگی، ٹھیک ہے، پہلے تو محبوب کی باتیں کی جاتی تھی، جو اس کا غم ہوتا تھا وہ اس میں ڈسکس کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، جیسے کہ کسی نظر کا مجھے انتظار آج بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس چیزوں کے بارے میں ڈسکس ہوتی تھی۔ پھر کیا ہوا، پھر غزل شفٹ ہو گئی، جو دور چل رہا تھا، ٹھیک ہے، غم کا دور جو چل رہا تھا اس کے حساب سے، ٹھیک ہے، مزدور اور غریب کی حمایت کے لیے غزل کو بھی لال وردی پہنا دی گئی۔ اب اس وقت مزدور اور غریب جو تھی ان کی حمایت کے لیے، ان کی ہمدردی کے لیے غزل کو بھی کیا کر دیا گیا، لال وردی پہنا دی گئی، یعنی ان کے بارے میں بھی غزل لکھے جانے لگے۔ فیض احمد فیض، جان نثار اختر، مخدوم محی الدین، مجاز لکھنوی وغیرہ نے غزل کے ذریعے عوامی امنگوں کی ترجمانی کی ہے۔ یہ جو شاعر ہیں انہوں نے غزلیں لکھی اور عوامی امنگوں کی ترجمانی کی، ٹھیک ہے، یعنی جو لوگوں کی امنگیں تھیں ان کو سامنے رکھا، ظاہر لایا، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہمارا غزل کا چیپٹر یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔